बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के एजाज़ में हल्का खड़ी शरीफ में ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जलसा-ए-आम का भी इनेकाद किया गया। पंडाल में पहुंचने पर सदर रियासत का आवाम के जमे गफीर की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि रियासत आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाले हर कश्मीरी की ये कौमी और मिली जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए मैदान अमल में निकल पड़े। सदर रियासत के ओहदे का हलफ उठाते वक्त मैंने कहा था कि किसी मुल्क, किसी रियासत या किसी सूबे के सदर का हलफ नहीं उठाया, बल्कि आज़ादी के बेस कैंप के सदर का हलफ उठाया है। इसलिए मेरी अव्वलीन तरजीही तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी के लिए जदोजहद करना है। और सदर रियासत ने मजीद कहा कि वो आज औलिया की धरती खड़ी शरीफ पर खड़े होकर इस अज़्म का यादा करते हैं कि रियासत को हकीकी मानों में आज़ादी का बेस कैंप बनाने और कश्मीर काज को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए तमाम तर काविशें जारी रखेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर ने मजीद कहा कि हुकूमत को हिदायत करता हूँ कि खड़ी शरीफ को फौरी तौर पर तहसील और रूरल हेल्थ सेंटर पिंडी सबर अवाल को तहसील अस्पताल का दर्जा दिया जाए और हल्का खड़ी शरीफ के तमाम मसाइल को पहली फुर्सत में हल किया जाए। खड़ी शरीफ के नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने तरक्की पाने वाले 2 DSPs को SPO और 9 इंस्पेक्टर्स को DSP के रैंक लगा दिए गए। DSPs में सैयद रज़ाउल हसन गिलानी और इरफानुल हक कियानी को SP, जबकि इंस्पेक्टर्स में ज़ियाउल्ला अकमल शरीफ, शुजाउल हसन गिलानी, सिकंदर आजम, सईद अहमद, राजा अख्तर खान, सयाब अहमद अब्बासी, मोहम्मद शहजाद और सोहेल यूसुफ को DSP के रैंक लगाए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक, सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर और राना अब्दुल जब्बार इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने तरक्की पाने वाले अफसरान को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद में रैंक लगाए, जबकि इस मौके पर दिगर वज़राए हुकूमत भी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम अफसरान को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। कमिश्नर पूंछ डिवीजन मसूदुर रहमान और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सरदार जहीर अहमद ने प्रेस क्लब रावलाकोट का दौरा किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। एहलियान पूंछ के लिए मुख्तलिफ सहूलियात की फरहमी और मसाइल के हल के लिए भी हमवक्त कोशिश जारी है। डिविजनल अफसरान का कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से मुख्तलिफ महकमों पर मुश्तमिल डिविजनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें डिवीजन भर के तमाम मामलात को देखते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है और तरक्याती फंड्स की बरवक्त वागुजारी और इसके अलावा मुअय्यना मुद्दत में प्रोजेक्ट्स की तकमील, मुख्तलिफ महकमों का बाहमी राबता और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जेल की तामीर नौ शुदा इमारत के लिए फंड्स की गुजारी और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरों की तनसीब और चेक अस्पताल प्रोजेक्ट की फास्ट ट्रैक के तहत तकमील, वाटर सप्लाई के मामलात की यकसुई के लिए इंतहाई अहम मराहिल तय कर लिए गए हैं, जबकि दीगर मानदा मामलात को भी जल्द हल कर लिया जाएगा। उन्होंने गाजी मिल्लत प्रेस क्लब के मसाइल को हल करने की भी यकीन दहानी करवाते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि हम सब ने मिलकर एक ऐसे मुआशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करना है जो सब के लिए महफूज और अमन का एक गहवारा साबित हो। बरतानिया भिजवाने के लालच में बड़ी जालसाजी, लड़के की वल्दियत तब्दील, अलग अलग नामों से 3 बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवा लिए, चकसवारी की खातून की अपने भांजे को अपना बेटा बनाकर साबिक शोहर को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश, खातून को ले डूबी। कोटली के अजमल खान की चकसवारी की खातून से शादी थोड़ा अरसा ही चली, तलाक के बाद खातून ने हामला होने का दावा किया। साबिक शोहर ने DNA का मुतालबा किया तो साफ इनकार कर दिया। साबिक शोहर ने खातून पर जालसाजी का केस दायर कर दिया। मेरा नाम मोहम्मद अजमल खान है, मैं कोटली का रहने वाला हूँ। मैंने 1997 में शादी की थी चकसवारी में। लड़की का नाम था नाजिया कोसर, अब उसका नाम बन गया आयशा सुल्ताना। वो टीचर है कि चकसवारी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में। जब मुझे पता लगा ये लड़की कुंवारी ने या मैं इंग्लैंड आकर उसको तलाक दी है।
2000 اس نے کہا تھا کہ وہ پریگننٹ تھی. میں نے کہا بچے کا خون بھیجو. اس نے کچھ نہیں بھیجا. میں نے کہا بچے کا فوٹو بھیجو. کچھ نہیں بھیجا اس کو مجھے. پھر 2020 میں یونین کونسل کی طلاق اس کو دی ہے. بچے کے ساتھ رابطہ کیا ہے. وہ برٹش پاسپورٹ کا اپلیکیشن چھیڑنے لگا. میں نے سپورٹ کیا. پتہ لگا یہ میرا بچہ نہیں ہے. اس کو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کی پیدائش کب ہے, اور کوئی میڈیکل ریکارڈ ماں کے پاس نہیں ہے. پریگنینسی ریکارڈ, اینٹی نیٹل ریکارڈ, پریگنینسی پکچرز, پریگنینسی کے بعد کے پکچر کچھ نہیں ہے. بس ایک مڈ وائف کے کہنے پر وہ ایویڈنس دیا برٹش ایمبیسی میں کہ یہ میرا بچہ ہے. وہ تکے مار کو ان کو نکال دیا ہے. جب مجھے پتہ لگا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے, اس ماں کے ساتھ 4 مہینے کا بچہ ہر وقت تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ میری بہن بلقیس کا بچہ آئے گا. پھر مجھے پتہ لگا کہ وہ بچہ یہ ہے. میں نے 2022 میں نادرہ کیس شروع کیا ہے, اس کے نادرہ کے خلاف, اس کے ماں کے خلاف, اس بچے کے خلاف. میں نے پیپر کا انکوائری کیا ہے. اس بچے کے پاس 3 برتھ سرٹیفکیٹ ہیں, ڈفرنٹ نام. پہلا نام تھا سعد الحسن, پھر محمد سعد الحسن خان, پھر محمد اسعد الحسن خان. 3 اس منڈے کے برتھ سرٹیفکیٹ ہیں. 2 اس کے 4 رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہیں. 2 کیسے بن سکتا ہے؟ بندہ ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے. یہ بچہ 3 دفعہ برتھ سرٹیفکیٹ میں پیدا ہوا ہے. یہ بچہ 2 دفعہ رجسٹرڈ ہوا ہے نادرہ میں. نادرہ نے کسی نے پیسے لے کر فراڈ کر اس نے میری والدیت میں شامل کیا ہے. یہ لوگوں صرف برٹش پاسپورٹ اور پیسے کے پیچھے میرے پیچھے لگ گئے. اب میں نے 6 مہینے میں نے ڈی این اے کے اپلیکیشن کیا اس بچے کو. وہ بچہ اور اس کی ماں لاسٹ ویک رپلائی دیا ہے کہ ہم ڈی این اے نہیں کرنا چاہتے. میں اس کا اپلیکیشن ریفیوز کریں. حلال ہے تو پھر ڈی این اے کریں. آپ کو ایک دم برٹش پاسپورٹ ملے گا. آپ کو معلوم ہے, آپ خود کہہ رہے تھے ہاں مجھے برٹش پاسپورٹ نادرہ میں ملے گا جب آپ ڈی این اے مانگیں. ڈی این اے میں مانگا ہے, دو مجھے ڈی این اے. میں درخواست کرتا ہوں پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو کشمیر میں, کہ جو اس نے چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کیا ہے وہاں نادرہ میرے ساتھ فراڈ کیا, بہت بڑا فراڈ. کسی بچے کو دوسرے کو والدیت میں شامل کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں اوبیسی کشمیری ہوں, مجھے آپ کی مدد چاہیے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. تتا پانی میں دریائے پونچھ میں نوجوان دوران غسل ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. متوفی نعش جائے حادثہ کے قریب سے ہی مل گئی. ذرائع کے مطابق کرنل محمد نقی خان شہید گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سہرا پونچھ کے ٹیچر سردار ارسل امتیاز اپنے آبائی گاؤں منڈہول میں دریائے پونچھ میں نہا رہے تھے کہ ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. متوفی کی نعش جائے حادثہ کے قریب سے ہی جلد مل گئی. متوفی کو آبائی قبرستان میں سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں تمام مکاتب فکر کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی. پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر راولہ کوٹ کے زیر اہتمام گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. افطار ڈنر میں سابق صدر آزاد کشمیر الحاج سردار محمد یعقوب خان, پارٹی یوتھ ونگ اور طلبہ ونگ کے عہدیداروں اور کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر آزاد کشمیر الحاج سردار محمد یعقوب خان نے کہا کہ راولہ کوٹ کی عوام میں بہت باشعور ہے اور وہ کسی کے جعلی پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو مسئلہ کشمیر کو حل کروانے میں اہم کردار ادا کرے گی. جبکہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اطلاع سردار عابد حسین عابد کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے. آج بھی ہماری بہادر مسلح افواج قربانیاں دے رہی ہے, جن میں ضلع باغ کے بہادر سپوت میجر سعد بن زبیر شہید بھی شامل ہیں, جنہوں نے حال ہی میں بلوچستان میں اپنی جان کی قربانی دی ہے. ان شہیدوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اس موقع پر مسلح افواج پاکستان کے پاکستان اور کشمیر میں کردار کو سراہا گیا اور ساتھ ہی تمام شہداء کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی. جبکہ قرارداد کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا. فوڈ اتھارٹی ضلع بھمبر کی کارروائیاں جاری. تحصیل برنالہ میں موبائل وین فوڈ ٹیسٹنگ لیب کے ذریعے خوراک کے معیار کا جائزہ لیا گیا.
فوڈ اتھارٹی آزاد کشمیر کی موبائل فوڈ لیبارٹری وین کے ذریعے برنالہ کے مختلف بازاروں میں اشیاء خوردونوش کی پڑتال کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر برنالہ انعام باری اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر محمود خان کی سربراہی میں دودھ، دہی، کوکنگ آئل، پانی، جوسز اور دیگر اشیاء خوردونوش کے نمونے لے کر موقع پر ٹیسٹ کیے گئے۔ ناقص، غیر معیاری اور مضر صحت اشیاء پر دکانداروں کو بھاری جرمانے کیے گئے اور مضر صحت اشیاء کو موقع پر ہی تلف کیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر بھمبر محمود خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیب سے ملاوٹ مافیا کا خاتمہ ہوگا، لوگوں کو حفظان صحت کے مطابق اشیاء خوردونوش میسر ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ دکانداروں کو SOPs جاری کر دیے گئے ہیں، خلاف ورزی پر کاروبار سیل کر دیا جائے گا۔ ادھر شہریوں نے حکومت کی طرف سے موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیب کے قیام کو سراہا اور اس حوالے سے مزید سخت اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ پٹھیکا یونین کونسل بھیڑی نواحی گاؤں چوکی نامعلوم وجوہات کی بنا پر 5 دکانیں جل کر راکھ، سامان ملبے کا ڈھیر بن گیا، تاجروں کا بھاری نقصان۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ رات چوکی بھیڑی کے رہائشیوں محمد دین، بابر حسین، محمد چنگیز اور ابرار علی کی دکانوں میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں دکانیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ نیٹ ورک اور بجلی معطل ہونے کی وجہ سے رابطوں میں شدید مشکلات کا سامنا رہا اور آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ آگ کی لپیٹ میں المغل ماڈل سکول چوکی بھیڑی کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ متاثرہ تاجروں اور اہل علاقہ چوکی بھیڑی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور دیگر اداروں سے متاثرہ تاجروں کے ساتھ مالی تعاون کا مطالبہ کیا ہے۔ تتابانی میں جمعۃ الوداع مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ نماز جمعہ کے اجتماعات میں بڑی تعداد میں فرزندان اسلام نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے اس دن کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی اور کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی پرزور مذمت کی گئی، جبکہ اس سلسلے میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ڈویژن آزاد کشمیر یونٹ تتاپانی کے زیر اہتمام مسجد سے میلاد چوک تتاپانی تک ریلی نکالی گئی۔ اس دوران شرکائے ریلی کی طرف سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر علامہ ذاکر عباس شاگری اور سید امجد شاہ نقوی، ایاز کریم مغل اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے فلسطین غزہ میں اسرائیلی ظلم و ستم کی بھرپور مذمت کی ہے اور تمام عالمی برادری سے ظلم و ستم کو روکنے کا مطالبہ کیا، جبکہ آخر پر آزاد کشمیر اور پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی، شہداء کے درجات کی بلندی اور امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کوٹلی کی ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت چیئرمین دی مدر انٹرنیشنل چیریٹی محمد امتیاز اکبر کی صاحبزادی لائبہ امتیاز نے اپنی انتھک محنت، غیر معمولی قابلیت اور عزم کی بدولت محی الدین یونیورسٹی آف ریہیبلیٹیشن میں ڈاکٹر آف فزیوتھراپی میں داخلہ حاصل کر لیا۔ لائبہ امتیاز کا تعلق متوسط طبقے اور نکیال کے ایک پسماندہ علاقے اندروٹ سے ہے، جہاں تعلیمی وسائل محدود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی لگن اور محنت کے بل بوتے پر یہ بڑا سنگ میل عبور کر لیا ہے اور بے شمار چیلنجز کے باوجود لائبہ نے ثابت کیا کہ اگر ارادے مضبوط ہوں تو کوئی بھی رکاوٹ کامیابی کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ امتیاز اکبر کو اس شاندار کامیابی پر دوست احباب، عزیز و اقارب اور سماجی اور تعلیمی حلقوں کی جانب سے مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مختلف شخصیات نے لائبہ امتیاز کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی کوٹلی اور نکیال کی تعلیمی ترقی کی علامت ہے اور اس کے علاوہ مستقبل میں وہ اپنے علم و مہارت سے علاقے کی خدمت کرے گی۔ کوٹلی دربار عالیہ والیہ کشمیر فیض آباد ریا شریف میں رمضان مبارک کی 27ویں شب کے موقع پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل میلاد میں مرکزی نائب صدر پیپلز پارٹی عبدالقیوم قمر ایڈوکیٹ، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کونسل پیپلز پارٹی چودھری حنیف کھٹانہ، تحصیلدار خالد کبیر اور صحافیوں سمیت زائرین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعتیہ کلام پیش کر کے عقیدت کے پھول نچھاور کیے، جبکہ علماء کرام نے رمضان مبارک کی 27ویں شب کی رحمتوں، برکتوں اور فضیلت پر روشنی ڈالی۔ سجادہ نشین دربار عالیہ فیض آباد ریا شریف باجی میاں غلام جنید خضری محفل میلاد کے بعد پاکستان اور آزاد کشمیر کی سلامتی، خوشحالی، فلسطین و کشمیر کے مسلمانوں اور افواج پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی۔ راولپنڈی معروف کاروباری شخصیت راجہ ہارون حفیظ کی طرف سے حسب روایت اس سال بھی گجر خان کے بڑے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔
تقریب کے مہمان خصوصی سابق وزیر اعظم پاکستان اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف کے صاحبزادے خرم پرویز اشرف تھے، جنہوں نے اس عظیم الشان افطار ڈنر کا انعقاد کرنے پر راجہ ہارون حفیظ اور کمیونٹی کے لیے دی جانے والی ان کی خدمات کو زبردست الفاظ میں سراہا۔ اس موقع پر راجہ ہارون حفیظ کی جانب سے قرآن اندازی کے ذریعے عمرہ کے ٹکٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ مقررین نے راجہ ہارون حفیظ کی طرف سے گرینڈ افطار ڈنر کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کیا اور گجر خان کی عوام کے لیے دی جانے والی ان کی خدمات کو بھی سراہا۔ یہاں لوگوں کی محبت رمضان میں نظر آتی ہے، اور جس طرح عبادات میں لوگ مشغول ہوتے ہیں اور جس طرح کا ایک جذبہ نظر آتا ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے۔ یہ افطاری ہم ہر سال کراتے ہیں۔ راجہ ہارون حفیظ صاحب میرے بھائی ہیں، ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہر سال رمضان میں جو ہے ہم وہاں پہ افطاری کرائیں اور اپنے دوستوں کو، احباب کو، اپنے چاہنے والے لوگوں کو بلائیں اور اس میں ہم عمرے کا ٹکٹ بھی دیں۔ پورا سال جو ہے اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ یہاں پہ اکٹھے ہوں گے، مل کے افطار کریں گے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام دوستوں نے جنہوں نے یہ آرگنائز کیا اور بہت اچھے طریقے سے یہ پروگرام ترتیب دیا۔ معزز مہمانوں کی جانب سے راجہ ہارون حفیظ کی اس کاوش کو بہترین الفاظ میں سراہا گیا، جبکہ راجہ ہارون حفیظ نے تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں